अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनरल तारिक खान साहब, जो कि आपको मालूम है कि साबिक आईजीएफसी भी हैं, कोर कमांडर भी रहे हुए हैं और इनका बड़ा तजुर्बा है इस पूरे खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करने के हवाले से। इनसे बेहतर आदमी शायद ही कोई होगा। लेकिन आज मैंने इनसे गुज़ारिश की है कि हमें ज़रा थोड़ा-सा समझाएँ कि ये जो सूरत-हाल चल रही है पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के हवाले से, ये जो करंट स्टोरी लाइन इसको कह लें, तो लग यूँ रहा है कि जैसे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और समझ नहीं आ रही है। रॉयटर्स की अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि ईरान ने एक फ्लोट किया है एक फ्रेश प्रपोज़ल पाकिस्तान के थ्रू कि जी हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोल देते हैं डी-एस्केलेट करने के लिए और जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उनको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन ये बात जब पहुंची है वाशिंगटन में तो सेक्रेटरी रूबियो जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं कर सकते। हम किसी भी सिस्टम में ये नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते कि ईरान जो है वो डिसाइड करे कि क्या खुलना है और क्या नहीं खुलना। और ज़ाहिर है कि वो समझते हैं कि हम सुपर पावर हैं तो हमें ये हक हासिल होना चाहिए कि हम ये करेंगे और वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज़ के ऊपर इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये ज़ाहिर है कि एक मुतनाज़ा बात है, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारी ये वाटरवेज़ हैं, वो कहते हैं कि नहीं इंटरनेशनल वाटरवेज़। बहरहाल ये सूरत-हाल किस तरह चल रही है और मुज़ाकरात का क्या बन रहा है, इसका ज़रा तज़िया करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है आप वापस पहुंच गए पाकिस्तान और नाइस टू सी यू बैक। अच्छा, अब ये ज़रा मुझे बताएं कि ये जो सूरत-हाल बन रही है, इसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान क्या इमर्ज की उसने किया है इंडिस्पेंसेबल ब्रिज के तौर पर बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान, या फिर ये एक टेम्परेरी टैक्टिकल रोल है जो पाकिस्तान को इस वक्त मिला हुआ है? देखिए, इसमें असल में जो जो मेरी रीडिंग है, जी। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें इसराइल भी शामिल जी हाँ। है। इस कॉन्फ्लिक्ट में जो नतीजा था, जो इस वक्त तक है, जो अनफोल्डिंग हुई है, वो इट डिड नॉट गो अमेरिका's वे। इसके जो रिजल्ट्स थे वो और निकले थे जिस पर उन्होंने सोचा था कि वो आएगा। सॉरी। तो हुआ ये कि दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प, किसी तरीके से इस जंग को रोके। ठीक। और उसमें पाकिस्तान काम आया। पाकिस्तान को लोग मीडिएशन का रोल की बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिएशन का रोल इतना नहीं था जितना एक मैसेंजर का रोल था और एक फैसिलिटेटर का। हाँ, ठीक। तो उस लिहाज से पहले पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान का उन्होंने नाम इस्तेमाल करके उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान कह रहा है तो वील हैव अ सीज फायर, और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान कह रहा है वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द सीज फायर और इनडेफिनेटली। लिहाजा ये रोल था और यही इतना ही था पाकिस्तान का, इससे आगे तो हो नहीं सकता था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी निगोशिएशन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो होनी है उसमें इजराइल के बगैर उसका रिजल्ट जो उनसे बहुत मुश्किल है। हाँ, और इजराइल तो किसी नेगोशिएशन में था ही नहीं, तो ये लग रहा नहीं था इसका कोई नतीजा निकलेगा। बहरहाल अभी आप देख रहे हैं जो हुआ है। अभी इसमें कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी एक एसिमेट्रिक सिचुएशन है, तो अमेरिका एक बहुत पावरफुल मुल्क है और ईरान एक बहुत कमजोर मुल्क है, तो इसके अंदर अभी कोई ना कोई मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं ये एक परसेप्शन करेक्ट करना चाहता हूँ। जी। ये एसिमेट्री अगर है भी, लेकिन इस लिहाज से नहीं है कि ईरान इज अ कमजोर मुल्क। ईरान इतना ही है जितना अमेरिका है। इन जंग लड़ने का एक अंदाज उसमें फर्क है। अमेरिका जो सा है वो पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं और पावर प्रोजेक्शन में उसके बाद 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बाकी उसके साथ फ्लीट्स है जो पूरी दुनिया में वो छा जाते हैं और उनकी डिप्लोमेसी है थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। ये अमेरिकन स्टाइल है। अब ईरान ने जो पिछले 40 साल में तैयारी की है, दैट इज टू फाइट अ वॉर ऑफ सर्वाइवल। और वॉर ऑफ सर्वाइवल के अंदर उसका जो मेथड है, तरीका है, काबिलियत है, वो और है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ईरान के अंदर। तो वहां पर कोई भी चला जाता है, वेदर इट्स लैंड इन्वेजन या एयर इन्वेजन या जो भी है, उसको उसका बहुत उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब दोनों का जो जंग लड़ने का अंदाज है उसमें और भी फर्क है। वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग लड़ रहा है अमेरिका, ये एक नया, ये मैंने आपको पहले भी आपके शो पर समझाया था। लेकिन अभी इसके अंदर जो लोग कह रहे हैं कि ये ईरान ने जो इतना नुकसान उठाया था,
وار کا رزلٹ جو سے نقصان سے نہیں ہوتا، آبجیکٹو سے ہوتا ہے. ایران نے ایک قیمت دینے کے لیے، ادا کرنے کے لیے وہ تیار تھا. ایران نوز واٹ دا کاسٹ آف سروائیول. تو جو کچھ بھی نقصان اٹھایا ہے ایران نے، اٹ از ود ان دیئر کیپیسٹی. یا تو اتنا ہی ہے جتنا انہوں نے سوچا تھا یا اس سے کم ہے. لیکن امریکہ نے جو آبجیکٹو ڈیسائیڈ کیے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا. تو اس وقت جو نیگوسیشن کے لحاظ سے جو اپر ہینڈ ہے وہ ایران کا ہے. اٹ از ایکچولی انفلوئنسنگ اینڈ کنٹرولنگ دا بیٹل انوائرمنٹ. لہذا اب یہ جو نیگوسیشنز ہیں، چونکہ پاکستان میں تو کامیاب نہیں ہوئے، اب ایران روس کے پاس چلا گیا جس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک میڈیشن کا رول کر سکے اور انفورس بھی کر سکے. اور اب یہاں پر بات چیت شروع ہو گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کا فارن منسٹر ٹرکی بھی گیا تھا، سعودیہ بھی گیا تھا، ان سے بھی ملے. تو ابھی ایک ریجنل پلیٹ فارم بھی، سیکورٹی پلیٹ فارم کا جو ہم پہلے جس کے بارے ذکر کر رہے تھے، اب وہ بھی، اس کی بھی ایک شکل نظر آ رہی ہے. تو کیا اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ یہاں پہ اب ختم ہو جائے گا اور اب یہ بڑھے گا آگے شاید روس کی طرف یا پاسبلی چائنا کی طرف؟ لیکن چونکہ ایران کے ساتھ تعلقات تو روس کے زیادہ ہیں تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ روس کی طرف جائیں. اور کیا امریکہ اس کے لیے ریڈی ہوگا کہ وہ روس کی طرف، روس کو انوالو کرے یا چائنا کو انوالو کرے کسی موقع پہ کے اوپر؟ امریکہ کے آپشنز بہت کم ہیں. امریکہ کو آف ریمپ بھی چاہیے. امریکہ اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتا ہے اور اس کا طریقہ نہیں اس کو نظر آ رہا. اور روس اس کو شاید پرووائڈ کر دے وہ کور ہاؤ ٹو ڈو اٹ. چائنا کے لیے بھی اٹس امپورٹنٹ کہ یہاں پر پیس ہو جائے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے. اس لیے کہ جیسے پہلے ہم نے بات کی ہے، یہ جنگ ہے صرف ٹریڈ کوریڈور کے اوپر. اور ٹریڈ کوریڈور جب تک بحال نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر امن ہو گیا. امن تو اس وقت ہوگا جب یہ ٹریڈ کوریڈورز اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی اس کا چانسز ہیں، ٹائم لگے گا لیکن یہ ہوگا. تو پاکستان نے پھر اس میں سے کیا لیا؟ پاکستان کو کچھ ملا اس میں سے؟ کچھ لیوریج ملا، کچھ کریڈیبلٹی ملی فار ٹرائنگ ایٹ لیسٹ؟ تو کیا پاکستان، دیکھیں نا، پاکستان نے رول تو پلے کیا تھا ایک زمانے میں، یو ایس چائنا کا بھی اوپن کیا تھا پاکستان نے ڈپلومیسی کے حوالے سے. کولڈ وار کا آپ کو یاد ہی ہے. کئی دفعہ آپ کی جیوگرافی جو ہے وہ آپ کی ڈپلومیسی بن جاتی ہے. تو اس میں پاکستان ڈڈ پاکستان گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ پاکستان سو فار ہیز گاٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. اس لیے کہ پاکستان کا اس وقت جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول تھا اس میں اتنا ہی تھا کہ یہاں پر لوگ آئیں اور ایک وینیو اسٹیبلش ہو جائے. لیکن پاکستان کا ابھی، اور یہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات چیت کی تھی تو میں نے ہمیشہ کہا تھا پاکستان کا اس میں رول ایک نیوٹرل آبزرور کا ہونا چاہیے، ایک کوشش یہ ہونی چاہیے اور ڈپلومیسی اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ نہیں کر سکتا پاکستان. بہرحال جو ابھی جو ریجنل انوائرمنٹ بن رہا ہے، پاکستان از اے نیوکلیر اسٹیٹ. پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ کا بھی سائن کیا ایران کے ساتھ، جس کے بارے میں تک کلیئر نہیں ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کوادر ان کراچی پورٹس مائٹ کم ان ٹو ایرانز یوز آلسو. اور اس میں بہت پاکستان کا رول ہوگا اور اس میں پاکستان ول بی ایکچولی ہیلپنگ ایران الاٹ. لیکن زیادہ تر جو ریجنل ڈسکشن جو ہو رہی ہے سعودی عربیہ، پاکستان، ٹرکی اور ایران کا، وہ یہ ایک آلٹرنیٹو ہے. اس ارینجمنٹ کے اندر اس وقت یو اے ای نے اسرائیل کو انوائٹ کیا تھا کہ اپنے آئرن ڈوم وہاں پر لگا دیں، ان کے ٹروپس بھی آ جائیں. تو یو اے ای نے اپنا ایک باعث دکھا دیا کہ کس طرف ہے. امریکہ، اسرائیل اور انڈیا ابھی ایک الائنمنٹ میں ہو رہے ہیں. شاید بحرین اور کویت بھی ان سے مل جائے، اس کا مجھے کلیئر نہیں ہے. لیکن عمان، سعودی عربیہ، قطر، پاکستان، ٹرکی، ایران اور یہ جو ہے ایجپٹ، شاید ایجپٹ جو گرافکلی ریلیونٹ ہے لیکن ایز اے اسٹیٹ ریڈ سی وغیرہ کی وجہ سے شاید اس کا کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے یا ہوگا. تو لیٹس سی ہاؤ دس ڈیولپس. تو اس میں آپ نے ابھی جو ریسنٹلی ایک آرٹیکل سر بھی لکھا، رائٹ اپ تھا، اس میں آپ نے لکھا کہ جو بگیسٹ آبسٹیکل ہے وہ ہے ڈسٹرسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہہ لیں آپ دونوں میں. تو یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک صورتحال چل رہی ہے،
کون زیادہ ڈسٹرسٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر؟ کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا بھی دیکھیں نا، ہمارا جو رول تھا اس میں ہمارے بارے میں بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی نا ایران کی طرف سے کہ جی ہمیں اس طرح نہیں ہمیں بتایا جاتا جس طرح کہ امریکہ کو بتایا جاتا ہے ہمارے کیس کے بارے میں. تو شاید ان کو اتنا وہ لگ نہیں رہا تھا، ایک کمفرٹ زون میں وہ نہیں فیل کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ. شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ڈسٹرسٹ کی. ڈسٹرسٹ کی وجہ تو بیسکلی یہ ہے کہ اسرائیل جو سا ہے فوکل فگر ان دس فیکٹر ان اٹ. اس میں گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے یا ڈریم ہے وہ ختم نہیں ہوا. پاکستان ایران کو بلکنائز کرنا اور اس کو ڈس فنکشنل کرنا وہ تو ایک آبجیکٹو ہے اسرائیل کا. کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس وقت اسرائیل کا جو ان سا انفلوئنس امریکہ میں 95% ان کے کانگریسمین کو کنٹرول کرتا ہے تھرو ایپیک، اور اس کے ساتھ ایپسٹین فائلز کے ساتھ بلیک میل بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. ابھی ان کا کمبینیشن اسرائیل کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ابھی بہت ان پاپولر ہو رہا ہے ان کی جو اوور ریچ ہے، اور یہ ایک موومنٹ شروع ہوگی ہے نو کنگز کی موومنٹ جو امریکہ میں ہے. تو اگر ٹرمپ چلا جائے تو کیا اسرائیل کا اتنا انفلوئنس رہے گا امریکہ میں؟ شاید نہیں رہے. تو اب یہی ٹائم ہے ان کے پاس جو کچھ گڑبڑ کرنی ہے ابھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو وہاں پہ اٹیک ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اس کو بھی آپ لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، پوری سچویشن کے ساتھ؟ وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. کچھ لوگ اس میں دو ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اسٹیجڈ اور تھیٹر ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی لاجیکل ابھی تک ریشنل کوئی نکلا نہیں ہے وائی اٹ ہیپنڈ. ہاں ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ میں تو کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے پاسبل. اچھا یہ جو ٹرمپ صاحب کا جو پبلک ریٹرک ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب ایک ایگریشن وہ شو کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک لاؤڈ ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے واشنگٹن کی طرف سے اور ان کی طرف سے. کیا یہ جو برنکمین شپ کو اب نظر آ رہی تھی، یا ایک اسٹریٹجک کنفیوژن تھا کہ کسی طریقے سے ٹائم بائی کیا جائے ری آرمامنٹ وغیرہ کے لیے اور معاملات جو ہیں وہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکے؟ دو تین چیزیں ہیں. ایک ون از مس کیلکولیشن، ناٹ ریڈنگ دا سچویشن کریکٹلی. اس کو غلط ریڈ کرنا اور اس کو پورے انوائرمنٹ کو، ماحول کو غلط طریقے سے پڑھنا اور اس کے اوپر فیصلے کر دینا اور اسٹیٹمنٹ بنا دینا. دوسرا تھوڑا بہت برنکمین شپ بھی ہے. تیسرا یہ ہے ایک پولیٹیکل ڈومیسٹک بائس ہے جس میں ٹرمپ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی آئی ایم اسٹل ان کنٹرول وچ از ناٹ. تو یہ کمبینیشن ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو ایران نے پروپوزل دیا، جو رائٹر بھی کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر رسپانس بھی ان کا آ گیا ہے سیکرٹری روبیو کا، کہ جی ہم پہلے ہارموز کی بات کر لیتے ہیں اور پھر جو نیوکلیئر ایشوز ہیں ان کو ہم بعد میں بات کر لیں گے. کیا یہ ایک سمارٹ سیکوینسنگ ہے یا ایک ڈیلنگ ٹیکٹک ہے؟ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میری ٹائم سیکورٹی کی دیکھیں نا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے نا امریکہ کے لیے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو اپنی نظر سے. لیکن ایران کے لیے بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو ایسے ہی چھوڑ دینا اور اتنی قربانی دینے کے بعد وہ بھی تو پاسبل نہیں ہوگا نا. دیکھیں اس کے اندر فرام اے نیگوسیشن پوائنٹ آف ویو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایکچولی ڈو یو بلیو، اینی بڈی بیلیوز کہ امریکہ اور ایران کسی ایک اگریمنٹ پر آ جائیں گے؟ بیکاز اف اسرائیل از ناٹ پارٹ آف اٹ دیٹ اگریمنٹ ول ہیپن. تو یہ اسٹیٹمنٹس ابھی اس وقت ہیں، دے آر ٹیسٹنگ ایچ ادر. اور جب تک اسرائیل کو کوئی کنٹین نہیں کرتا یا ابینڈن نہیں کرتا یا انہیلیٹ نہیں کرتا یا ان کو کنٹرول نہیں کرتا، کوئی نیگوسیشن کامیاب نہیں ہو سکتی. جو بھی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلیفینٹ ان دا روم جو ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل ہے، تو وداؤٹ دیم اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ جو پھر یہ جو سائیڈ ایشوز ہیں، کئی دفعہ ویسے ہوتا تو ہے کہ کئی دفعہ مذاکرات میں جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ سائیڈ ڈور سے بھی گزر جاتے ہیں اور فرنٹ گیٹ کی جانے کی بجائے. تو اس طرح کے جو سائیڈ ایشوز ہیں، سائیڈ تو خیر نہیں کہا جا سکتا اسٹریٹ آف ہارموز کو ان کے لیے، لیکن پھر بھی اگر اس طرح کر کے بھی سیکوینسنگ وغیرہ کی جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ معاملات کسی نہ کسی طریقے سے چلیں، کسی لیول پہ جا کے اسرائیل کو بھی کانفیڈنس میں لیا جائے، اور وہ ہوں گے ظاہر ہے کہ جو لوگ آتے ہیں جیریڈ کوشنر وغیرہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اگر وہ پیچھے رہ کے بھی اگر یہ اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ہو تو نہیں سکتا اس کا کوئی معاملہ حل ہو جائے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. اس لیے کہ مجھے بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جب تک اسرائیل سیٹسفائڈ نہیں ہوتا تو یہ کوئی وہ تو نہیں ہوگا نہیں. اور اگر سیٹسفائڈ نہیں ہوتا then America has to abandon Israel. اسرائیل جو خود اپنے علاقے میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اور اگر اس کو ابینڈن کر دیں تو then it might come to some senses.
Or the third option is that Iran concentrates its missiles and annihilates Israel, اور اس کو اس حالت میں پہنچا دے کہ وہاں پر وہ اس سے سیریا کی بھی زمین واپس چلی جائے, لیبنان کی بھی چلی جائے, اور غزہ کا بھی ڈیل ہو جائے, ٹو اسٹیٹ سولوشن وغیرہ. اس کے بغیر یہ کوئی اس کا سولوشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشنز آپ نے بتائی ہیں, تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکیبل ہیں کہ امریکہ ان کو ڈسبینڈ کر سکتا ہے یا ابینڈن کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, جو ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 95% جو کانگریس مین ہیں, پوری کی پوری جو کانگریس ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے اے پیک کے تھرو. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے ایپسٹین کا بھی ذکر کیا, وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. پھر ان کا جو کنٹرول اوور آل بھی اکانومی پہ بھی اور ہر جگہ پہ ان کا ایک کنٹرول ہے. میڈیا آپ دیکھیں, میڈیا کو کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیسے ابینڈن کر سکتا ہے امریکہ ان کو؟ جب تک ٹرمپ ان کے کنٹرول میں ہے تو نتھنگ ول چینج. تو یا تو یہ رجیم چینج ہو, 25th امینڈمنٹ انووک ہو, ٹرمپ از ڈکلیئرڈ انسین, اور ایک اور کوئی پوری رجیم چینج نہیں ہو, اس وقت تک تو اسرائیل از سٹنگ ہیپی اور انہیں کے ساتھ چلتا رہے گا. یہ جریڈ کرشنر اینڈ اسٹیو وٹکاف, اب اس کے اندر دنیا میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے جہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہاؤ کین یو ہیو یور سن ان لا unelected person representing you. اور دوسرا یہ دونوں جو ہیں they are seen as Israeli representatives. ان سے تو ایران بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ تو it's a joke sending these two. تو اس میں تو پھر بیسیکلی وہی بات آ گئی نا کہ بال جو ہے پھر وہ اسرائیل کی کورٹ میں ہے, وہ ایون ٹرمپ کی بھی کورٹ میں نہیں ہے. شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اسرائیل کو ہینڈل نہیں کریں گے, this war will not go away, this conflict will not go away. ہاں ٹیمپرری جیسے سیز فائر وغیرہ ہے یہ ہو جائے گا, لیکن there will be no permanent solution. ہاں, لیکن اس میں دیکھیں نا جو اسرائیل کی پالیسی لگ رہی ہے ابھی, دیکھیں نا لیبنان کے اوپر انہوں نے سیز فائر بھی ایک طرف سے اناؤنس کی بھی ہے, ادھر سے پھر اٹیکس شروع کیے ہوئے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈیڈلیسٹ ڈے تھا, 14-15 لوگ جو ہیں وہ مار دیے. آج بھی رپورٹس آ رہی ہیں. وہ تو اپنا ادھر سے کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, کسی قانون کسی جو انٹرنیشنل نارمز ہیں ان کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے. تو پھر اس صورتحال میں تو ان کو کوئی بھی روکنے والا بھی نہیں ہے. نہیں بالکل, وہ they will scuttle every negotiated settlement. جو بھی آپ negotiation کرے بھی, اگر کوئی اگریمنٹ پر پہنچ رہے بھی ہیں, اسرائیل will scuttle it. وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا جو کہ جس میں وہ اگریمنٹ ٹوٹ جائے گا. تو جو اسپوائلر رسک ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے. بہت ہائی نہیں ہے وہ, اٹ از ویری obvious. اور اس لیے کہ لوگ اس کے بارے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. واٹ از گریٹر اسرائیل, اور اس کے اندر کتنے لوگ آ رہے ہیں اس کے اوور آل آبجیکٹو کے اندر, وہ سب دیر آل ہائڈنگ. وہ نظر نہیں آ رہے آپ کہ جی یہ شاید یہ تھریٹ چلا جائے, یہ نہیں جا رہا. آج ویری کلیئر, اٹ از فرسٹ ایران دین پاکستان اینڈ مڈل ایسٹ کی تو ملکوں کو کہتے ہی آرٹیفیشل اسٹیٹس ہیں. They will not last. تو ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے یو اے ای کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو اپنی سائڈ پک کر لی ہے کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. تو باقی جو ممالک ہیں, بحرین وغیرہ دیکھ لیں آپ, سعودی عرب خاص طور پہ, تو اس صورتحال میں پھر کیا بنے گا ان کا اگر خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں خراب ہو یا نہیں ہو, اس میں ابھی چینج تو ہوگا انوائرمنٹ کے اندر. اور سعودی عربیہ جو سے ہے وہ ایک کنونشنل ملک ہے جو کہ کنونشن کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے دائرے میں رہتا ہوا چلتا ہے, اور نارمل ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بائلیٹرل ریلیشن وہ اس کے اندر بلیو کرتا ہے. جو یو اے ای ہے اور اس کے جو پارٹنرز ہیں وہ نیٹ سینٹرک انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, جس کے اندر ریبیلین اور سبورشن اور اس قسم کی چیزیں وہ کرتے ہیں. ویگنر گروپ کو انہوں نے اپنے پیرول پر رکھا ہوا ہے. تو ابھی آپ سوچیں تو اس میں ان کا جو سائز ہے, کیپیسٹی ہے, پاپولیشن ہے, وہ اتنی ہے نہیں کہ وہ اس قسم کی گیم کھیلیں. تو وہ اپنے ویٹ سے زیادہ پنچ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. ان کا جو ارادہ ہے وہ میریٹائم کنگ بننے کا, پورے باب المندب اور ریڈ سی اور یہ سارے علاقے کو یہ کنٹرول کریں, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کی ڈیموگرافی ڈز ناٹ الاؤ اٹ. تو یہ ان کو سمجھ نہیں ہے. اسرائیل کو انہوں نے ساتھ میں لایا ہوا ہے, اور صومالی لینڈ کو انہوں نے تقریباً ریکگنائز کیا, اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ واپس ان کو ری وزٹ کریں گی چیزیں, جیسے ابھی یمن میں نا, یمن میں ان کو ری وزٹ ہوئے.
ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا پھر بیک ٹو دا سیز فائر کا پھر کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینڈ کی بھی ہے، کیا یہ ایکسٹینڈ رہے گی؟ کیونکہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے انڈیفینٹ کر دی ہے، پھر وہ انڈیفینٹ والی بات پہ بھی کوشچن آ گیا. تو کیا ٹیمپرری سیز فائر جو ہیں یہ لیڈ کر سکتی ہیں ٹو ایٹرنل پیس اور سم کائنڈ آف دیٹ ارینجمنٹ ٹو؟ سیز فائر کیناٹ لیڈ ٹو پرماننٹ پیس جیسے ایران دیکھنا چاہ رہا ہے. ایران نے سیز فائر نہ مانگا تھا نہ امپلیمنٹ کی ہے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی فال بیک پوزیشن ہے، ناٹ دا لیڈنگ پوزیشن. تو ابھی جو انہوں نے وداؤٹ اینی ٹائم سیز فائر کیا ہے اپنے انٹرسٹ میں کی ہے، ناٹ ان اینی بڈی ایلسز انٹرسٹ. تو اگر یہ سیز فائر نہیں ہو تو وہ کیا کریں گے؟ واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو؟ لینڈ انویژن. کیا کر سکتے ہیں وہ؟ اور اس کا جو نقصان ہے وہ پھر کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ جو پہلے نہیں کر سکے ابھی کیسے کریں گے؟ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا جو آرٹیکل بھی تھا، اس میں آپ نے سجیسٹ کیا کہ فائنل سیٹلمنٹ جو ہے دیٹ میں ریکوائر گریٹر پاور انڈرسٹینڈنگ. گریٹ پاور جو ہے اس کا انڈرسٹینڈنگ کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ مختلف چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں. اس میں جو ٹرمپ کا چائنا کا وزٹ ہے، ٹرمپ کا چائنا کا وزٹ اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے جنرل صاحب اس میں؟ کیونکہ دیکھیں نا جو چیس بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اب ظاہر ہے کہ چائنا بھی ہے، روس بھی آئے گا. تو یہ اب 2 ہفتے کے بعد اس کا ٹرپ بھی آ رہا ہے چائنا کا. ہاؤ امپورٹنٹ از دس ٹرپ؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ شروع سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر پرماننٹ پیس کے آپ تلاش میں ہیں تو وہ آپ کو اس وقت ملے گا جب چائنا اور رشیا اس میں شامل ہوں گے. اس لیے کہ ابھی ہم جو کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کانفلکٹ کا جب فال آؤٹ ہوگا وہ ایک نیو گلوبل آرڈر اسٹیبلش ہونا ہے. نیو گلوبل آرڈر جو اسٹیبلش ہوگا از فرام یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ. A multipolar world will be defined by 3 bodies: United States, by China and Russia. ابھی باقی تو لوگ انہی سفیئرز میں آئیں گے. تو ابھی جو میٹنگز ہونی ہیں، what are the spheres of influence؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا how do you identify the sphere of influence؟ دوسرا سوال تو اس کا یہ ہوگا and then agreeing to the spheres of influence. That is the third question. اور یہ 3 سوالوں کا جب یہ جواب مل جائے گا تو اس کے بعد جا کر پرماننٹ پیس ہوگی. تو اس میں پھر چائنا وغیرہ کا آپ سمجھتے ہیں کہ میجر رول ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ ریجن کی ایک پاور ہونے کے ناطے سے ان کا رول تو بنتا ہے نا؟ بالکل بنتا ہے. ابھی یہ جو علاقہ ہے ہارموز کا، مڈل ایسٹ کا، ویسٹ ایشیا کا، یہ ایریا ہے جو کہ کنیکٹیوٹی کرتا ہے آف دا ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ہیمسفیئر. بیسیکلی آپ یوریشیا کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل. یہ ان کا جو ان کا آپس میں نہیں، میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ایران، ہرمز، باب المندب، ریڈ سی، ان کا جب آپ کمبینیشن لیتے ہیں تو یہ کنیکٹیوٹی ہے بٹوین دا ویسٹرن اینڈ ایسٹرن ہیمسفیئر. اور یہ کنیکٹیوٹی صرف آئل کی نہیں ہے، اٹ از آلسو انرجی، اٹ از آلسو فرٹیلائزر، اٹ از آلسو ہیلیم، اٹ از آلسو فاسفیٹس، اٹس آلسو سلفر. اس میں تو فوڈ چین، ایوری تھنگ کمز ان ٹو اٹ. جو انٹرنیٹ ہے، بینکنگ ہے، فائنینسز ہے، سب کچھ اس میں ہے. تو اگر یہ ڈسرپٹ ہو جائے تو پوری دنیا 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جو پاور ہیں جن کا کام ہے اس کو ایڈریس کرنا، وہ کریں گے اس کو ایڈریس. تو پھر اس کا پیٹرو ڈالر کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال میں؟ یہ ابھی جو یونیپولر ورلڈ کو جب ریپلیس کرے گا ملٹی پولر ورلڈ، تو اس میں ایس سی او اور برکس دے ول ٹیک رول. اس کے اندر ورلڈ بینک کا رول تھوڑا کم ہو جائے گا. دوسرا آلٹرنیٹو بینکنگ شاید اس میں، یعنی ڈی ڈالرائزیشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگی؟ ہاں ہم یہ ڈی ڈالرائزیشن ہوگا. ہاں بالکل کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اچھا لیکن اس میں بیک ٹو پاکستان کا جو اب رول ہے، دیکھیں نا پاکستان نے ہم نے ابھی انہوں نے آنا تھا تو ہم نے پہلے ہی پورا اسلام آباد بند کیا ہوا تھا، اپنا پتہ نہیں کتنے اربوں کا نقصان بھی کر دیا، سب کچھ ہو گیا. پاکستان میں اب جو اکانومی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے، لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اب پاکستان کے لیے وے آؤٹ کیا ہے، پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ جو ایران کا جو کانفلکٹ تھا، اس میں جو حکومت تھی یہ پتہ نہیں پاپولر تھی، پتہ نہیں ان پاپولر تھی، لیکن ایران کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اور جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو چاہے
وہ انپاپولر تھی یا پاپولر تھی تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور پیچھے کھڑے ہونے سے انہوں نے ان کو طاقت دی. جب انہوں نے برجز کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی تو وہاں پر عورتوں نے چین بنا لیا, مارو پھر ہم کو بھی. تو دیٹ از ہاؤ دا پیپل کم اینڈ اسٹینڈ ود دیئر گورنمنٹ. اگر آپ ایک گورنمنٹ کو ایک لیجیٹمیٹ ایکسس نہیں دیتے ٹو ریپرزینٹ دا پیپل, تو پھر آپ ہمیشہ ایک کمزور ملک رہیں گے. نہ آپ کی اکانومی ٹھیک چلے گی, نہ آپ کی سیکورٹی ٹھیک چلے گی, لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا, اینڈ ریپرزنٹیشن کم ہو جائے گی. فارن پالیسی از نو لانگر ساورن, اور اس کے مطابق آپ جب چلتے تو یہ ہر روز آپ کمزور ہوتے جائیں گے. تو اس میں جب تک ایک پاپولر ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی یا ایک نیشنل گورنمنٹ نہیں آتی, اس وقت تک آپ کے پاس وہ آنسر نہیں آئیں گے. اس میں نیشنل گورنمنٹ کیسے آئے گی, اس کا کیا خاکہ آپ سمجھتے ہیں, کیا ویژولائز کرتے ہیں آپ, کس طرح کی ہوگی اس کے لیے there are so many ways. وہ سیپریٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو سکتی ہے, یا آل ریپرزینٹیٹیو آل پارٹیز وہ ہو سکتی ہے. وہ کیسے کوآرڈینیٹ کرے, کون کرے, سیپریٹ سبجیکٹ آل ٹوگیدر. لیکن جو ہم ابھی کر رہے ہیں نا, دس از ناٹ ورکیبل. ہاں, یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں تو, اور وہ ڈلیور بھی نہیں کر پا رہا کچھ بھی کسی بھی سطح پہ. آپ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کے اوپر, آپ دیکھیں اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بندے نے لکھا جی کہ اس نے اسٹیٹ آف ہرمز کا ذکر کر دیا کہ اس فاٹک کو کھول دو, یہ تو اسٹیٹ آف ہرمز بن گیا ہے. تو اس طرح کا کچھ کامنٹ کرنے کے اوپر اس کو اٹھا لیا گیا. اب جہاں پہ یہ پیشنس لیول ہوگا گورنمنٹس کا, تو وہاں پہ پھر کیا لوگ کریں گے, کیسے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, آن بورڈ کیسے آئیں گے؟ کنٹری لوزز کوہیژن. جب کوہیژن نہیں ہو کنٹری کے اندر تو اس میں اسٹرینتھ, ہر چیز کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. صحیح بات. تو یہ جو اس وقت پریزنٹ سیٹ اپ ہے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلے گا ابھی؟ آپ کے کیا ویژن کیا ہے اس حوالے سے؟ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی اس وقت دیر از نو لیگل ریکورس یا ایڈمنسٹریٹو ریکورس یا پولیٹیکل ریکورس یا مورل یا ایتھیکل. دیر از نو ریکورس. اونلی ریکورس از پیپل. تو لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اگر لوگ نہیں چاہتے تو پھر ایسے ہی رہے گا. اگر لوگ چاہتے ہیں تو پھر وہ اپنا ذرا رائے دکھائیں. They have to come out and protest. تو جو کہ ان کا رائٹ ہے, جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے. چلیں, اللہ کرے کہ آپ کی بات کے اوپر عمل بھی کیا جا سکے اور سنا بھی جا سکے, کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے. پاکستان اس طرح ایسے پھنسا ہوا جکڑا ہوا ایسے پاکستان آگے نکل نہیں سکتا, اور خاص طور پہ ان حالات میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان کو اس میں سے نکالا جائے. تو اس پہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ گفتگو بھی کریں گے طارق صاحب, اور آپ کا جو ویو ہے اس کے اوپر لیں گے. بہت بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو ویری مچ. پولیٹیکل کوالیفیکیشن میری بالکل زیرو ہے, تو آپ سے کیا ڈسکس کریں گے؟ بہرحال ہے نہیں, آپ کا ویژن تو ایک ہے نا, ایک پاکستان کیسا ہونا چاہیے. ہم بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کیسا ہو, تو اس پہ بات تو ہو سکتی ہے نا. اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی, اس میں سارے جو ایشوز ہیں وہ بھی آ جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون جی. تھینک یو.